नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरे तग़ाबुन। तग़ाबून के मायने इसी में आएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं डिटेल से आपको बताती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। युसब्बिहु तस्बीह करती है, मुसब्बिहात में से है ये, यानी इस सूरत की भी शुरुआत किससे हो रही है? युसब्बिहु से, सब्बाह से, यानी तस्बीह से शुरुआत हो रही है। तो युसब्बिहु तस्बीह करती है, फेले मुजारे है। लिल्लाही अल्लाह के लिए, माँ वो जो फिस समावात आसमानों में है, वमा फिल अर्द और जो जमीन में है, लहू उसी के लिए है, अल मुल्कु बादशाहत, वलहू और उसी के लिए है, अलहम्द तमाम तारीफ, सब तारीफ, वहुआ और वो, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। किसकी? अल्लाह ताला। यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? हर चीज जो भी है कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, जहां तक हमारी सोच जाती है, जमीन के तह में, अंदर तक जमीन के, जहां तक अभी मशीन तक ही नहीं पहुंची, जहां की खुदाई नहीं करी, वहां भी जो चीजें हैं सब किसके आगे तस्बीह करती हैं? अल्लाह ताला के आगे तस्बीह करती हैं। सबको अपना अपना तरीका पता है कि हमें कैसे तस्बीह करनी है और हमें क्या करना है और कैसे हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और वो हर चीज पर कादिर है। हुवल्लज़ी वही है जिसने, हुआ मतलब वो, वही है, अल्लज़ी जिसने, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, फमिनहुम तो तुम में से, काफिरुन को काफिर है, काफिरुन काफिर है, व मिनकुम और तुम में से, मुमिनुन मोमिन है। यानी अल्लाह ताला ने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम सब कैसे हो गए? यानी कुछ तो काफिर हो गए और कुछ मोमिन हो गए, यानी किसी ने हक को पहचान लिया और कोई हक को नहीं पहचान पाया। किसी को अल्लाह ताला की मार्फत हो गई, किसी को अल्लाह ताला की मार्फत नहीं हुई। वल्लाहु और अल्लाह, बिमा उस पर जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने क्या कहा? पहले अल्लाह ताला ने शुरुआत करी तस्बीह से, यहाँ पर शुरुआत करी। फिर अब अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैंने सबको पैदा किया लेकिन तुम ही में से, जबकि सबको अल्लाह ताला ने एक ही तरीके से पैदा किया, एक ही मिट्टी से पैदा किया, लेकिन कुछ क्या हो गए? शैतान की बातों में आ गए और कुछ जो है वो मोमिन रहे। तो फिर अल्लाह ताला क्या है? जो काफिर है और जो मोमिन है, सबको अल्लाह ताला देख रहा है। जो कोई अमल कर रहा है, हर किसी का अमल अल्लाह ताला देख रहे हैं। अल्लाह ताला को पता है कि काफिर जो है वो क्या कर रहा है या मोमिन जो है वो क्या कर रहा है। काफिर किसको कहते हैं? इनकार करने वाले को, कुफ्र करने वाले को नहीं कहते हैं काफिर। ये नहीं है कि मुसलमानों के अलावा हर कोई काफिर हो गया, बल्कि जो भी इनकार कर दे, जो भी कुफ्र करे, जिसके पास हक पहुंच गया उसके बाद उसने इनकार कर दिया, तब वो काफिर कहलाएगा। खलका उसने पैदा किया, अस्समावात आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, बिल हक़्क़ि हक के साथ, वसव्वरकुम और उसने सूरतें बनाई तुम्हारी, सव्वरा माजी है ये, और उसने सूरतें बनाई तुम्हारी, फ़अहसना और उसने अच्छी बनाई, बाबे तफजील पर है ये, जैसे अकबर होता है ना, असगर होता है, ऐसे ही। तो बाबे तफजील पर, जैसे असगर यानी सबसे छोटा, अकबर सबसे अच्छा, अहसन अकबर सबसे बड़ा, अहसन सबसे अच्छा। तो अच्छी बनाई उसने, सूरतें तुम, वइलैहि और उसी की तरफ, मसीर तुम सबका लौटना है। यानी अल्लाह ताला ने क्या कहा? सबको अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला ने सबकी सूरतें बहुत अच्छी अच्छी बनाई, आसमान और जमीन की तख्लीक की, लेकिन इंसान की सूरतें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई। यानी इंसान को बाकी जानवरों की निस्बत अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल सूरत दी। इसलिए किसी को भी या किसी को देखकर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसा है, ये क्या है, या किसी का मजाक बनाना, बल्कि ये आयत याद करनी चाहिए कि नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने सबसे अच्छी सूरतें तुम्हारी बनाई है।
تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اگر ہم کسی کا مذاق بناتے ہیں تو ہم اس کا مذاق نہیں، نعوذ باللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کا مذاق بنا رہے ہیں، اس کی تخلیق کا مذاق بنا رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر بات ہمیں سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، زبان سے ہم کیا نکال رہے ہیں اور کیا نہیں نکال رہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے. تسرونا تم چھپاتے ہو، ما تسرونا جو تم چھپاتے ہو. یہاں پر سب فعل مضارع استعمال ہو رہے ہیں، یعلم میں بھی اور تسرونا جو تم سب چھپاتے ہو. سین را اس کا روٹ ہے. وما اور جو کچھ تعلنون تم سب اعلان کرتے ہو یعنی ظاہر کرتے ہو، یہ بھی فعل مضارع ہے. عین لام نون جو سب تم چھپاتے ہو اور جو سب تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالذاتی صدور، بھی مطلب کو اور ذات مطلب والے، صدور سینے یعنی ہر سینے والے کو، یعنی سینے کے بھید کو. اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سینے کے راز، سینوں کے بھید. صدر کی جمع صدور، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر دل میں کیا چل رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اگر ہمارے دل میں برا خیال آتا ہے، اچھا خیال آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم نے اچھی نیت کری ہو، ہم نے اچھے دل سے ارادے سے کچھ کیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہم چاہے زبان سے بولیں، چاہے ہم اس کو دل میں چھپائیں. اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں یا ہم اکیلے ہوں تو ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اور اگر فرشتے بھی نہ لکھ پائے بائی چانس، ویسے تو فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ نہ لکھیں کوئی چیز، لیکن وہاں پر جا کر ہر چیز گواہی دے گی، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، جو چیز ہم نے جس سے جو کام کیا ہوگا سب گواہی دیں گی ہمارے خلاف اگر ہم نے کوئی برا کام کیا ہوگا. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حالت میں چھپ نہیں سکتے. اگر کوشش کرے کوئی انسان کہ میں اللہ تعالیٰ سے چھپ جاؤں اور چھپ کر کام کروں تو وہ ہو نہیں سکتا. علم کیا نہیں، یاتیکم آئی تمہارے پاس، مضارع ہے فعل مضارع، نباؤ خبر، لم کی وجہ سے فعل ماضی میں ہو رہا ہے. کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نباؤ خبر، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفرو کفر کیا، من قبل اس سے پہلے. کفرو کیا ہے، فعل ماضی، من قبل اس سے پہلے. فذاقو تو انہوں نے چکھا، ذاقو انہوں نے چکھا، فعل ماضی ہے یہ. وبالا اور وبال مطلب سزا، اپنے ہی کام کی سزا. وبال جو مصیبت آئی وہ. پھر انہوں نے چکھا وبال امرہم اپنے کام کا، اپنے امر کا، اپنے کام کا. ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، جو پچھلے لوگوں نے برے کام کیے تھے یا جو پچھلے لوگوں نے کفر کیے تھے، ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئیں. انہوں نے جیسے کام کیے ویسا ہی وبال انہوں نے اپنے کام کا چکھا، یعنی ویسے ہی مصیبت ان پر آئی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت میں بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے دنیا میں بھی عذاب چکھا، اور دنیا میں تو ان پر وبال آیا ہی آیا، مصیبت آئی، اور ساتھ میں آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر ہم جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی ہی ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو. آج بھی دیکھ لیجئے جو اتنے زیادہ عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ ہم نے جو اپنے ہاتھوں کی کرتوت سے جو کام آگے بھیجا، اس کی وجہ سے ہم پر اتنے عذاب آ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی، مل رہی ہے، اور آخرت میں بھی ملے گی. ابھی تو خیر وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم سدھر جائیں، ہم رجوع کریں، ہم پلٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں تو یہ مصیبت ٹل جائے گی. ورنہ بہت مشکل ہے، دنیا میں بھی عذاب اور پھر آخرت میں بھی عذاب. اس کا سولوشن بہت خوش قسمت ہے ہم کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو عذاب آ رہے ہیں ان سب کا ایک ہی حل ہے، یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تاکہ یہ سب پرابلمز ہماری سالو ہو جائے. ذالکہ یہ بھی انہو اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانت تھے، تاتیہم آتے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. فقالو تو انہوں نے کہا، ابشرن کیا یہ انسان ہے، کیا بشرن یہ انسان ہے، یہدوننا وہ رہنمائی کرے گا ہماری، ہدایت دے گا ہمیں. مضارع ہے، یہدونا وہ ہدایت دے گا نہ ہمیں. فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا اور وہ منہ موڑ گئے، فعل ماضی. واستغنا اور انہوں نے بے پرواہی کی، یعنی انہوں نے اگنور کیا.
انہوں نے بے پرواہی کی. غین نون یا اس کا روٹ ہے وستغنا. اللہ اللہ نے تو اور منہ موڑ گئے اور بے پرواہی کی یعنی بے نیاز ہو گیا اللہ. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا ہے نا. اور غنی ہو جانا بے نیاز ہو جانا اس دونوں سینس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وستغنا بے پرواہی کی یعنی پرواہ نہ کی اللہ اللہ نے. واللہ اور اللہ غنیٌ بے نیاز ہے. اسی سے وہ ہے اللہ بے نیاز ہے. حمید خوب تعریف والا. حمید تعریف کے لائق. دونوں کے روٹ دیکھیے ایک ہی ہے غین نون یا غنی کا اور اوپر جو وستغنا ہے اس کا بھی. تو بے نیاز بھی ہوتا ہے بے پرواہی بھی ہوتی ہے بے نیاز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو بے پرواہی کرتے ہیں تو مطلب اگر ہم اللہ کے اس میں لیں یعنی اللہ پرواہ نہیں کرتا. اللہ بے حساب انسانوں کو دینے والا ہے. اللہ بے حساب تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلی قومیں آئیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. ان کو دنیا میں بھی عذاب ملا آخرت میں بھی عذاب ملا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس رسول آئے تھے کھلی ہوئی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے تھے. ان کے پاس اللہ کی کتابیں لے کر آئے تھے صحیفے لے کر آئے تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک انسان یہ چھوٹا سا انسان یہ ہماری رہنمائی کرے گا نعوذ باللہ. نبی کو ایسے بولا اور پھر انہوں نے منہ موڑا. ان کو اگنور کر دیا. نبی کو اگنور کر دیا. ان کی باتوں کو اگنور کر دیا. ان کی کتابوں کو اگنور کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کرا؟ ان کو اگنور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی کی. اور اللہ کیا ہے؟ بہت تعریف والا ہے. اگر ہم اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں اللہ کو پرواہ نہیں کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی تعریف نہیں کریں گے تو اس میں اللہ کی ذات میں رتی بھر بھی یعنی اس بال کے برابر بھی کوئی بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. تو اگر ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. اللہ ہم سے راضی ہوں گے خوش ہوں گے اور ہمارے اندر تقوی آئے گا. زعما دعویٰ کیا گمان کیا دعویٰ کیا ماضی ہے یہ. الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا ان کے لن ہرگز بھی نہیں یبعثو وہ اٹھائے جائیں گے. یہ مجھول ہے. یبعثو وہ سب اٹھائے جائیں گے کہ ہرگز بھی نہیں وہ سب اٹھائے جائیں گے. یبعثونا تھا یہ لن لگ گیا آگے تو اس کی وجہ سے نون گر گیا. لن یبعثونا فعل مضارع ہے یہ مضارع مجھول. قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وہ ربی اور قسم ہے میرے رب کی. واؤ یہاں پر کس کے لیے آئے؟ قسم کے لیے. تو واؤ قسمیہ ہے. قسم ہے میرے رب کی لا تبغسنا کہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے. اس کا میننگ بھی با عین سا با آسا سے ہی بنائیں یہ بھی. ثم پھر لا تنبؤنا ضرور تمہیں خبر دی جائے گی. یہ بھی مضارع مجھول ہے. تو یہ ضرور نون با حمزہ اس کا روٹ ہے. نبا خبر سے ہی بنائے کہ دونوں ہی یہاں پر یہ جو لا تبعثنا ہے اس میں بھی تاکید در تاکید ہے ڈبل تاکید. شروع میں لام آخر میں نون کے اوپر شد کے ضرور تم اٹھائے جاؤ گے اور ضرور تمہیں خبر دی جائے گی. یہ دونوں ہی مجھول ہیں اور مجھول مضارع اور تاکید کے ساتھ کہ یہ کام ضرور ہی ہونا ہے. بما اس کی جو عمل تم نے عمل کیا. وذالکا اور یہ اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل نہیں اٹھائے گا یعنی وہ اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم کو ضرور اپنے ایک ایک اعمال کی خبر دی جائے گی. ایک ایک وقت ایک ایک ٹائم ایک ایک پل جو تم کیا کرتے تھے ہر چیز کی خبر تم کو دی جائے گی. فآمنو تو ایمان لاؤ. امر ہے یہ. فا تو آمنو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ ہی اور اس کے رسول پر. یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں کیونکہ جب ہم مریں گے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہمیں ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تو بہتر کیا ہے ایمان لے کر آؤ. ہمارے لیے اچھا کیا ہے ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ونوری اور اس نور پر. کون سا نور؟ یہاں پر کیا ہے؟ قرآن. اور نور پر الذی وہ جو انزلنا ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن جو ہے وہ نور ہے وہ روشنی ہے وہ ہمیں سیدھے راستے تک لے جاتا ہے اندھیروں سے ہمیں نکالتا ہے
روشنی تک ہمیں لے کر جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر ایمان لے کر آؤ، وہ جو اللہ نے نازل کیا. واللہ، اور اللہ، بما، اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے. کیونکہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یوما، جس دن، یجمعکم، وہ جمع کرے گا تمہیں. یجمعو مضارع ہے، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں. لیوم الجمعی، جمع ہونے کے لیے، جمع ہونے کے دن کے لیے. لی مطلب لیے، یومی مطلب دن، اور جمعی جمع، جمع ہونا مصدر ہے یہ. تو جمع ہونے کے دن کے لیے. ذالکہ، یہ، یوم دن ہوگا، تغابن، ہار جیت کا. تو تغابون جو ہے یہ باب تفاعل سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر دو لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی جو تغابون جو اس باب پر آتے ہیں اس میں دو لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا جانا، یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا، دوسرے کا حصہ محروم رہ جانا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کو یوم التغابون کہا گیا. اور بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا حصہ لے جائیں گے، کیونکہ وہ جنت میں نہیں پہنچے تو ان کا حصہ کس کو مل جائے گا؟ اہل جنت کو مل جائے گا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا ایسے وہ ایسے مقام دیکھے گا، یعنی اس کو ایسی جگہ دکھائی جائے گی کہ وہ اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا. یعنی جنت میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے کہ اگر تم نے جو ہے برا کام کیا ہوتا تو تمہیں یہ جگہ ملتی، تاکہ وہ زیادہ شکر گزار ہو. اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا تو اسے وہ مقام یعنی وہ جگہ دکھا دی جائے گی جو اسے جنت میں ملتی اگر وہ نیک کام کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ حسرت کرے کہ کاش میں نے اچھا کام کیا ہوتا، کاش میں نے اچھا کام کیا ہوتا. اسی طرح دوسرا معنی اس سے یہ لیا گیا ہے کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکے. یعنی اگر کسی نے دنیا میں کسی پر ذرا بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی بہت ساری نیکیاں لے جائے گا. تو اس طرح ایک کا فائدہ ہو گیا، دوسرے کا نقصان ہو گیا. اور پھر کیونکہ وہ بدلہ وہاں پر کرنسی تو چلتی نہیں ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے تو بدلہ تو اب سب کو دینا ہی دینا ہے، اپنی نیکیوں سے دینا ہے، تو مظلوم اس کی نیکیاں ساری لے جائے گا. یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں. اس طرح تو اس لیے جس شخص کی ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کا ظلم ہو یا کوئی بوجھ ہو تو اسے کیا چاہیے کہ وہ یہیں پر ہی اپنی معافی تلافی کر لیں، یہیں پر ہی اپنا حصہ اور اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ چکا لے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، آخرت کے دن جو ہے کرنسی نہیں ہوں گی، درہم نہیں ہوں گے، کرنسیز نہیں ہوں گی، تو اپنی نیکیوں سے ہی بدلہ دینا پڑے گا وہاں پر، تو اور کچھ ہوگا نہیں. تو اس لیے تغابون والا دن کہا گیا ہے جس میں ہار جیت کا دن ہوگا. اور اس کے اندر اور اس کے اندر ایک کا معاملہ یعنی دو لوگوں کا معاملہ ہوگا، اکیلے کا معاملہ نہیں ہوگا. اور ذالکہ، یہ یوم دن ہوگا تغابونی، ہار جیت کا. ومن، اور جو کوئی یؤمن ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، ویعمل، اور وہ عمل کرے گا، صالحا نیک، یکفر، وہ دور کر دے گا، انہوں اس سے، سیئاتی ہی اس کی برائیاں، وَيُدْخِلُهُ، اور وہ داخل کرے گا اسے، جناتن، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہیں اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. ذالکہ، یہی، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، پھر جو نیک، اور وہ دن ہار جیت کا دن ہوگا، جو جنت میں چلا گیا وہ جیت گیا اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہار گیا. اور جو جنت میں چلا گیا پھر وہ اس کے لیے تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے، اس نے کسی پر جو کیا ہو، حتیٰ کہ اس کے ایک تھپڑ ہی کیوں نہ مارا ہو، اس کا بدلہ بھی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت کے دن ہم بے لباس ہوں گے؟ فرمایا اپنے عمل کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. یعنی اتنا بھی نہیں ہوگا، ہم تو بے لباس بھی ہوں گے وہاں پر، تو کیسے دیں گے؟
تو اللہ نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی نیکیوں اور بدیوں سے سب کو بدلہ چکانا ہوگا. اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار اپنی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو سب سے زیادہ مفلس کون ہے، یعنی غریب اور مفلس کون ہے سب سے زیادہ؟ تو فرمایا کسی نے فرمایا کہ وہ مفلس ہے، کسی نے فرمایا ہم مفلس ہیں. تو مطلب جو ان کی نظروں میں مفلس تھا سب نے بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور سب کچھ، ساری نیکیاں اور سارے حق ادا کر کے آیا ہو، لیکن اس حالت میں کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی یا کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا، تو سب اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. جب کچھ نہ بچے گا تو اس کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے یعنی آپ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں بھی اپنی خیانت کی ہوگی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے، پھر وہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ یعنی کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی مجاہد ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس نے اپنی بیوی یا بچوں کے معاملے میں یا گھر والوں کے معاملے میں بھی کوتاہیاں کری ہو یا کسی نے کسی کے بھی معاملے میں کوتاہیاں کی ہو تو اس کو اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا جائے گا کہ نیکیاں لے لو، جتنی چاہو اتنی نیکیاں لے لو. پھر کتنی نیکیاں وہ لے گا اب بتائیں. تو اس لیے جو بھی معاملہ ہے وہی معاملہ یہیں پر سارٹ آؤٹ ہو جائے تو بہتر ہے. اور پھر سب کے حق ادا کرنے میں ہمیں باریکی سے کام لینا چاہیے کہ حق جو ہے کسی کے نہیں مارنے، رائی کے دانے کے برابر بھی. اور پھر تغابن میں جو ہے گمن کا لفظ بھی آتا ہے. غمن جو ہے کیونکہ وہ خرید اور فروخت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور کافر اور مومن کی زندگی بھی جو ہوتی ہے وہ تجارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں تغابن جو ہے وہ خرید اور فروخت بھی اس میں، غمن بھی اس میں آتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی ہمیں پرکھنا چاہیے کہ میری جان کس کام میں لگی ہوئی ہے، یا میں جو ہے اس کے بدلے کیا چاہتی ہوں، یا میرا کام کس مال میں لگ رہا ہے، یا میرا مال جو ہے وہ کس کام میں لگ رہا ہے اور اس کا بدلہ مجھے کیا ملے گا، میں اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتی ہوں. یہ کوشچنس اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہوگا قیامت کے دن، جو وہ تغابن والا دن ہوگا، ہار اور جیت والا دن ہوگا، تو میں اس میں ہاروں گی یا میں اس میں جیتوں گی. اسی طرح شوہر اور بچے جو ہیں، ہے نا، یا پھر اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شوہر اور بچے ہیں اور جو ہمارے گھر والے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہمارے دشمن ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے گھر والے اور تمہاری مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ اگر وہ نیک کام میں رکاوٹ بن جائیں تو وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہوں گے قیامت کے دن. اور وہ دنیا میں بھی ہمارے دشمن ہیں اگر وہ نیک کام میں ہماری رکاوٹ ہمارے لیے بن جائیں. یا کوئی ہمیں بلیک میل یا کوئی ایموشنلی بلیک میل کرے تو، یا ان کی محبت میں ہم آ کر سب کچھ قربان کر دیں، دین کو قربان کر دیں، تو یہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اور ہر جگہ جو ہے محتاط رہنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جو تغابن والا دن ہوگا اس میں ہمارا کیا بنے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وبئس اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. یعنی جنہوں نے جھٹلا دیا ان کے لیے بہت بہت بدترین جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اور وہاں پر سکون نہیں ہے ایک منٹ کا. ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، الا مگر بزن اللہ اللہ کے حکم سے. ومن اور جو کوئی یومن ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، قلبہ اس کے دل کو، اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر ہم اللہ پر ایمان لائیں گے اور ہم مضبوط رہیں گے، ہم ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور جما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جہاں ہم نے سستی دکھانا شروع کر دی وہیں سے ہم بیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، پھر سب کچھ نکل جاتا ہے ہاتھ سے. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن پھر اگر تولیتم تم نے منہ موڑ لیا،
فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَى رُسُولِنَا ہمارے رسولوں پر بلاغن پہنچا دینا ہے، مبین کھلم کھلا. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار یہ آ رہا ہے، اس میں تکرار آ رہی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اس صورت میں اتنی بار بھی یہ آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ، بار بار مان جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کری اور تم نے اگنور کیا، تم نے چھوڑ دیا، تم نے منہ موڑا، تو ہمارے رسول کا کام کیا ہے؟ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے کھلم کھلا. اس کے علاوہ ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ نہیں. اللہ اور اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکلی تو چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں، المؤمنون مومن. یعنی اللہ ہی ایک اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی سچا، وہی ایک الہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس پر بھروسہ بھی اس کا کام کریں، اس کے راہ میں کام کریں، اس کے مشن پر کام کریں، اور پھر اس کے بعد بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، ہم اپنا حق ادا کریں گے، ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انشاءاللہ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے پھر بھروسہ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. وہ ہمیں ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر وہ ہماری ہر قدم پر مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے، عدوً دشمن ہیں، لکم تمہارے. دیکھیے ابھی جس بات کا میں ڈسکشن کر رہی تھی وہی ابھی آ گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے لیے دشمن ہیں. فحذروہم تو چھوڑ دو انہیں، یعنی بچو ان سے، ڈرو ان سے، محتاط رہو ان سے. سب آتے ہیں اس میں حذرہ میں کہ بچو ان سے اور ڈرو ان سے یا محتاط رہو ان سے. وَإِن پھر اگر تعفو تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور تم درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا تو اور تم بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی جو شوہر ہیں اور وہ بچے ہیں وہ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، اگر وہ تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے، لیکن انہیں معاف کرتے چلو. یعنی تینوں لفظ گھر والوں کے لیے آ گئے، معاف کرنا، درگزر کرنا، بخش دینا. یعنی معاف کرنا، درگزر کرنا، بخش دینا، ان کو تینوں ہی آ گئے کہ اگر تم ان کو معاف کرو گے، ان کو درگزر کرو گے، ان کو بخش دو گے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب اس کے پیچھے بھی کیا تھا کہ مکہ میں جو مسلمان ہونے والے جو تھے لوگ، اس میں سے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، یعنی ہجرت کا ارادہ کیا، کیونکہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اب ہجرت کرنی تھی. لیکن جب ہجرت کرنے لگے تو ان کی بیوی اور ان کے بچے آڑے آ گئے کہ نہیں، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، آپ کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، یعنی ہجرت کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا. پھر تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیسے چھوڑا اور کیوں چھوڑا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اللہ کے راستے میں صرف وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس کے معاملے میں تمہیں کسی اور کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی ہی بات ماننی ہے جو تمہیں حکم آ گیا. پھر بعد میں اب ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، پھر جب بعد میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین کی بہت سمجھ حاصل کر لی. یعنی بعض ان میں سے ہجرت کر کے نہیں گئے تھے لیکن بعد میں آ کر ملے تو دیکھا کہ جو پہلے ہم سے آ گئے ہیں انہوں نے تو بہت ہی دین حاصل کر لیا، کیونکہ پہلے وہ مکہ میں رہ گئے تھے، ان کو چھوڑنا مناسب نہیں لگا، انہوں نے چھوڑا نہیں. یعنی اپنی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کیسے چھوڑیں. لیکن جب بعد میں وہ مکہ گئے ہجرت کر کے، وہ مدینہ گئے ہجرت کر کے، تب انہوں نے دیکھا جو پہلے ہم سے آ گئے ہیں وہ تو بڑے تربیت یافتہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان میں تو بڑے بدلاؤ آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان میں بہت ہی چینجز آ گئے. تو انہوں نے اپنے بچے اور اپنی بیویوں کو اپنا دشمن سمجھا. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے بچے اور ہماری بیوی اس وقت ہمارے دشمن بنے ہوئے تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ہمارے کردار ایسے ہو جاتے، ہم دین کی اتنی سمجھ حاصل کر لیتے، لیکن انہی وجہ سے انہوں نے ہمیں روکا اور ہم رک گئے. تو اور پھر وہ اپنا دشمن سمجھنے لگے اور ان کو لان تان کرنے لگے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو، پھر اور ان کو سزا دینے کا بھی ارادہ کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، کیونکہ جو ہو گیا ہو گیا، ٹائم تو پلٹا نہیں جا سکتا. اب تمہیں شرمندگی ہے، تم نہیں آئے، تم نے نیکی کے کام کو گوا دیا، لیکن اب کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو
اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے مال اور اپنے اولاد، اس کے لیے اللہ کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بعد میں صرف اور صرف ہاتھ میں پچھتاوا آتا ہے، اور ہاتھ میں بہت ہم جو ہے پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کاش ہم نے اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں آج تو ہمیں بے معنی لگتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے منہ میں صرف اور ہمارے زبان پر صرف کاش ہی اور کاش رہ جائے گا، جیسے ان لوگوں کے زبان پر کاش رہ گیا تھا، اگر پہلے ہجرت کرتے، پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کا اجر اتنا زیادہ تھا، بے انتہا اجر تھا ان کا ہجرت کرنے والوں کا، اور انہوں نے اتنی زیادہ دین کی سمجھ حاصل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان کے کردار بدل گئے، تربیت یافتہ ہو گئے، اس لیے وہ بعد میں بہت پچھتائے، کاش ہم نے یہ نیکی کا موقع نہ گوایا ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ کتنی سخت حدیث ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور وہ اس سے کہا جائے گا کہ تیرے ہی بال بچے تیری ساری نیکیاں کھا گئے۔ کیسے کھا گئے؟ کیونکہ ہم نے تو سارا ٹائم اپنے بچوں کو نکال دیا، سارا ٹائم اپنے اپنے گھر میں نکال دیا، سارا ٹائم ہم نے گھر والوں کو خوش کرنے میں نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ کو جو خوش کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو وہی ہماری نیکیاں کھا گئے اور آج کچھ نہیں بچا۔ تو اس لیے کہ یہ جو ہے فتنہ ہوتے ہیں ہمارے لیے، آزمائش ہوتے ہیں، ایک طرح سے امتحان کا پرچہ ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر امتحان کیسے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ ایگزامینیشن، اب اللہ تعالیٰ پیپر تو دیں گے نہیں آپ کو لا کر کہ لو پیپر بھرو، تو یہی ہمارا ایگزامینیشن ہے، یہی ہمارے ایگزام کا پرچہ ہے جو ہمیں فل کرنا ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہمیں اچھے سے کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے، کہ ہمیں ہر کسی کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کمی نہیں کرنی، سب کا حق ادا کرنا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کمی نہیں کرنی، تو وہ ہم خود مینیج کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ان انما بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنتن آزمائش ہیں، اور اللہ اسی کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی اجر کی توقع کرو، باقی سب تو ہمارے لیے کیا ہے، فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ تو جب بھی کبھی گھر میں مصروفیات ہوں یا کوئی ہمیں مجبور کر رہا ہو یہ کام چھوڑنے کے لیے، تو سورہ تغابن کی آیتیں یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہی ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہیں، اور یہی ہمارے امتحان کا پرچہ ہے۔ مومن ہر وقت ایگزامینیشن ہال میں ہے، ہر وقت وہ ایگزام دے رہا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں ہے، اور اس کے بعد سکون کی زندگی ہے۔ تو اپنی دنیا کو سمجھیں کہ میں ایگزام میں ہوں، میں ایگزام دے رہی ہوں، ہر وقت یہ سوچیں کہ میں ایگزام دے رہی ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، ماں جتنی استطاعتم، تم طاقت رکھتے ہو، تم استطاعت رکھتے ہو، واسمعوا، اور سنو، یعنی غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، حکم آ رہے ہیں یہاں پر سارے، خیرن، بہتر ہے، لِأَنفُسِکُم، تمہاری نفسوں کے لیے، ومن، اور جو کوئی یوقا، بچا لیا گیا، یہ بھی کیا ہے، مجہول ہے، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شوہا، بخیلی سے، کنجوسی سے، نفسی ہی، اپنے نفس کی، فاولائکا، تو یہی لوگ ہیں جو مفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوسرا حکم، ایک تو ہماری اولاد، ہمارے مال اور یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطاعت کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، اتنی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور خرچ کرو، جتنی طاقت ہو اتنا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور جو کوئی کنجوسی سے بچ گیا، اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا، وہی کامیاب ہو گیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جس کا بڑا دل ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح ہو گیا، اور جس نے کنجوسی دکھائی وہ ناکامیاب ہوا اور اس نے فلاح نہیں پائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے، یہ آیت بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بچو، اپنی اس بخیلی سے بھی بچو، اور جو کوئی بچا لیا گیا بخیلی سے اپنے نفس کی، تو وہی کامیاب ہو گیا، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان اگر تقرضوا، تم قرض دو گے، اللہ کو، قرض حسنن، اچھا، یضاعفہ، وہ کئی گنا بڑھا کر دے گا اسے، یضاعفہ، وہ کئی گنا بڑھا دے گا، لکم، تمہارے لیے، یا ویغفر، اور وہ بخش دے گا، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ، شکور، بہت قدردان، علیم، بہت بردبار ہے، یعنی بہت ہی بردبار ہے اللہ تعالیٰ، قدردان ہے، ہماری نیکیوں کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ،
اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیں گے، اور اچھا قرض کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی اسکل خرچ کرنا، اپنی محنت لگانا، اپنا ٹائم خرچ کرنا، اور اپنے پیسے خرچ کرنا، اپنا دماغ خرچ کرنا، یہ سب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اچھے قرض ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس قرض پر، اللہ تعالیٰ جو بھی یہ قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدردان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، ایک منٹ کے لیے بھی اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ عالم وہ جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، وہ شہادتی اور حاضر کا، العزیز اور وہ بہت زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز جاننے والا ہے اور زبردست، عزیز الحکیم حکمت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس میں آتا ہے، ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے تو قتل کر دے یا جو تیرے لیے کامیابی ہے، اور اگر وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، نہیں، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہو، پھر وہ تیرا سب سے بڑا دشمن بن جائے، اور پھر تیرا مال جس کا مالک تو ہے وہ تیرا سب سے بڑا دشمن بن جائے، کہ وہ انسان کو غلط کام پر مجبور کر دے، یعنی یہ ہمارے دشمن ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں ہمیں محتاط رہنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور یہاں پر خرچ کرنے کی بات بہت تاکید سے آئی کہ جتنا طاقت ہو سکے، جتنی استطاعت ہمارے اندر ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے لیے تو بہت بہت خرچ کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر کنجوسی اور بخل ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اپنے بخل سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور صحیح معنوں میں وہ کامیاب ہو گیا، پھر وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔